करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। ये कहा जाए तो गैर मुनासिब नहीं होगा कि कराची दुनिया के मजलूम तरीन शहरों में से एक है। इस नौइयत की आबादी कौमी खजाने में इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन, सूबे के खजाने में 95% कंट्रीब्यूशन, मगर एक भी शहरी मसला ऐसा नहीं है जो मुकम्मल तौर पर कराची में हल हो गया हो। एक भी शहरी आफत ऐसी नहीं है जिससे कराची दो चार नहीं है। इस सब के बावजूद ये हम कह सकते हैं कि कराची सबसे मजलूम शहर है। और फिर उस ज़माने में जब वोट को इज्जत दो और वोट को का एहतराम करो के नारे लग रहे हैं, कोई नहीं कहता कि कराची के वोट को कब इज्जत मिलेगी और कराची के मैंडेट को कब इज्जत मिलेगी। और अगर यही सूरत हाल रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची से वोट मिलता नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी तक कराची से इलेक्शन हार गए, तो फिर कराची के आंसू कौन पोंछेगा? ये बहुत अहम सवाल है और ये कौमी मामला है। कराची की आवाज़ उठाए और कराची के आवाज़ को, कराची के हुकूक को, इसका अलम सर बुलंद करे। इसके लिए फ़िलहाल कराची में यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वोट है, MQM के पास वोट है, लेकिन कराची वाले गवाह देंगे, गवाही दे रहे हैं कि इस वोट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कराची के 98% अवाम चाहते हैं कि वो किसी भी रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो या कोई भी ज़बान बोलते हो, उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि कराची को तरक्की दे, कोई आए जो कराची की तरक्की की बात करे। अब इसका रिस्पांस आना शुरू हुआ है और कराची की एक बहुत ही मुस्तहकम जमात रही है 70 में और 80 के दहाई में। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने अब इस सिलसिले में काफ़ी मौसर अंदाज में अपने आप को सामने लाई है और इसी ने जमात इस्लामी ने 16 से 21 अक्टूबर तक हुकूक़ कराची की तहरीक के सिलसिले में एक मौसर कैंपेन चलाई। इसको कराची को तरक्की 2 का नाम दिया गया और इसके साथ एक अवामी रेफरेंडम भी कराया गया। रेफरेंडम में करारदाद पेश की गई कि कराची को बाख्तियार शहरी हुकूमत दी जाए, मर्दमशुमारी दोबारा कराई जाए, कोटा सिस्टम खत्म किया जाए, कराची के नौजवानों को सरकारी मुलाजमत दी जाए, कराची को बैनुल अक़वामी तर्ज की ट्रांसपोर्ट दी जाए, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, यहाँ तालीम हो, सेहत हो, पानी हो, सेवरेज हो, स्पोर्ट्स हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम फराहम किया जाए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो दुनिया के हर बड़े शहर को बेहतर से बेहतर वहाँ की हुकूमतें देती है, मगर यहाँ पे बद से बदतर ये सहूलतें हैं। कराची का हर शहरी इसकी गवाही देगा। जमात इस्लामी के अवामी रेफरेंडम के लिए 95 लाख बैलेट पेपर जारी किए गए, जिनमें लियारी हो, क्लिफ्टन, बल्दिया टाउन या अजीजाबाद, हर इलाके के मुख्तलिफ तबक़े फ़िक्र के कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन ने इसमें वोट दिया और हाँ में जवाब दिया। कराची भर में चौकों और चौराहों पर, तालीमी इदारों में, सब जगह पर हम एक अवामी रेफरेंडम करेंगे। हक दो कराची को, बदलो कराची को, 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 हक दो कराची को, बदलो कराची को। कराची की जो बदतरीन सूरत हाल है, किसी भी ज़माने में किसी भी वक्त ये ऐन मुमकिन है कि इस किस्म की कैंपेन बाकायदा एक अवामी तूफ़ान बपा कर दे और हुक्मरानों को मजबूर करे कि कराची को हक दे। इस सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हाफिज़ नईमुर रहमान, जमात इस्लामी के शहर में अमीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। ये फरमाइएगा कि जमात इस्लामी बहुत अच्छे इस किस्म के प्रोग्राम करती है। वो एक इवेंट होता है जो वक्त पे आता है और वो बड़ा मौसर अंदाज में होता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर कोई दूसरा प्रोग्राम करते हैं। ये कैंपेन जो है ये कोई हकीकी रंग इख्तियार करेगी? हाँ कामन साहब, देखें काफ़ी अरसे से हम कराची के इश्यूज़ को टेकअप करके कंसिस्टेंट हैं, मुसलसल बात कर रहे हैं। कराची की बिजली का मसला के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी, नादरा के इशू पे सबसे मौसर आवाज़ हमने उठाई, कराची के लोगों का
بہت بڑا مسئلہ جو ہماری بہاری کمیونٹی تھی، بنگلہ زبان بولنے والے تھے، پختون خاص طور پر قبائلی، ان سب کو ہم نے کہا یہ لسانی تفریق ختم کرو، ان کو کیوں مارجنلائز کرتے ہو. ہم نے اس مسئلے کو ریزالو کیا. 90% مسئلہ حل ہوا، صرف ایک مسئلہ رہ گیا ہے کہ جو پارلیمنٹ سے اب اپروو ہونا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے بحریہ ٹاؤن کے ایشو کو ٹیک اپ کیا اور امیکیبلی الحمدللہ بہتر طریقے سے یہ ریزالو ہونے جا رہا ہے. تو اب لوگ ہماری طرف رجوع کرتے ہیں. اب ہمارا یہ فرض بھی ہے، ہم نے اس شہر کی خدمت کی ہے، ہمارے میئر رہے ہیں، ہمارے پرانے بزرگوں نے ہماری تربیت کی ہے. ہمارا یہ فرض ہے کہ اب شہری اگر اس برے حال میں ہیں تو ان کو آواز. اب ہمارا دیکھیں نا، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہماری آدھی آبادی کھا گئے. اب کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے 10 تاریخ کو. ہم تو اب وزیر اعلیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو پبلک کنسنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالا اور 98% لوگوں نے ہاں میں ڈالا. اور وہ بھی دیکھیں اگر اس میں ایک ایسی چیز جس میں ظاہر ایک ڈفرنس آ سکتا ہے، ورنہ تو یہ 100% ہوتا. جب کراچی کے لوگ اور سیریس لیا لوگوں نے جماعت کے ریفرینڈم کو. ہم نے بھی انور منصور خان صاحب کو اس کا ریفرینڈم کمشنر بنایا، حاجی ناظم صاحب اس ٹائپ کے لوگوں کو رکھا، ڈاکٹر سعد خالد نیاز اور بار سے اور جو ہے وہ اسی طرح پریس کلب سے، اور ان لوگوں نے اس کو مانیٹر کیا، اس کا اعلان کیا. دوسرا مسئلہ تو یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں مسئلہ جا رہا ہے، اس میں اب ان کو لڑنا پڑے گا. ہم عجیب بات ہے، پیپلز پارٹی ایک طرف کہتی ہے کہ سندھ کی آبادی کو کم شو کیا گیا ہے، لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ سندھ میں کراچی کی آبادی کو شو کم کیا گیا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں. بھائی آپ اس کو اپنا حصہ کیوں نہیں سمجھتے جب 95% ریونیو یہ جنریٹ کرتا ہے؟ ہم تو آپ سے کچھ اور نہیں کہہ رہے، آپ کا حصہ ہے. تو ہم 3 کروڑ ہیں تو ہمیں 3 کروڑ ہونا چاہیے، اور گن لو. اور یہ تو ایک بہت ہی اس میں ایک بہت ہی وسیع اس میں کوئی تنازع نہیں ہے کہ یہ آبادی 2.5-3 کروڑ کے قریب ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر صوبائی اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہوں گی؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس کے نتیجے میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ انفراسٹرکچر میں جب آبادی آپ ٹھیک نہیں گنیں گے تو کیسے بنائیں گے ٹرانسپورٹ، سیوریج اور پانی. دوسرا مسئلہ یہ کہ بھائی نمائندگی 130 سیٹیں ہیں اس وقت ڈائریکٹ الیکشن میں سندھ اسمبلی کی. اس وقت ہماری 44 ہیں کراچی کی. اگر آپ ہمیں 3 کروڑ گنیں گے تو یہ 62 سے 65 سیٹیں ہو جائیں گی. اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگ جب جس فرد کو ووٹ ڈالیں گے وہ مایوس نہیں ہوں گے کہ یار نمائندگی تو ہے نہیں، فیصلہ تو وہ جاگیردار اور وڈیرے کریں گے جو مقامی ہاریوں کا استحصال کر کے آ جاتے ہیں، عددی اکثریت لے لیتے ہیں. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. یعنی کوئی اس میں سندھی مہاجر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ پورا سسٹم انگریزوں کا بنایا ہوا چل رہا ہے اس وقت، جس میں وڈیرے اور جاگیردار طاقت کی بنیاد پر مقامی لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. تو ہمارے شہروں نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ اپنے دیہات کو بھی ڈیولپ نہیں کرتے اور شہروں کا بھی ایسی تیسی کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہماری تقدیر تو نہیں ہونی چاہیے نا. تو لوگوں کو یہ اعتماد ہوگا، پھر ہم اس کو ووٹ ڈالیں گے جو ہمارا مقدمہ لڑے گا، اور پھر ایک برابری کی سطح پر بات ہوگی، پھر تقسیم کی بات ہی نہیں ہوگی. تو آبادی ہماری ٹھیک کاؤنٹ ہو جائے، ڈیلیمیٹیشن ٹھیک ہو جائے، اور ہمارے شہر کو ایک شہر میگا سٹی ہونے کی حیثیت میں اختیار مل جائے. کیسے اتنا بڑا وسیع تجربہ ہے جماعت کا؟ یہ بتائیے کہ وہ شہر جس کے کہ آدھے سے زیادہ لوگ خرید کے پانی استعمال کرتے ہیں، جہاں ایک سرکاری بس نہیں ہے، جہاں ایک روڈ پوری صحیح بنی بھی نہیں ہے، جہاں پہ چپے چپے پہ کوڑے کے ڈھیر ہیں، یہ کیا لوگ اپنے حقوق کے لیے ان کو نکالنا کوئی مشکل بات ہے؟ کیونکہ ایک بار یہ لوگ نکل آئے پھر یہ واپس نہیں جائیں گے، پھر سب مسئلہ حل ہو جائے گا. کامران بھائی لوگوں نے دھوکے کھائے، مسئلہ یہ ہے. لیکن دیکھیں نا، جس امید سے لوگ کوٹا سسٹم اور حقوق مل جائیں اس کی بنیاد پہ نکلے تھے، قتل عام ہوا تھا، پھر یہ لسانی رنگ اختیار کر گیا تھا. میں تفصیل میں نہیں جاتا. افسوس کی بات ہے کہ ہماری تو KTC چلتی تھی نا، کراچی ٹرانسپورٹ کمپنی. تو جب ہمارے اس پارٹی کے ان کے لوگ جب اپنے وزیر ٹرانسپورٹ تھے تو یہ بند ہو گئی تھی. ہماری تو سرکولر ریلوے چلتی تھی، وہ بند ہو گئی. ہم تو پیچھے کی طرف گئے. پاکستان میں بہت برا حال ہے، لیکن لاہور ڈیولپ ہو رہا ہے، ملتان ڈیولپ ہو رہا ہے، ہمیں خوشی ہے. لیکن ہمارا شہر ڈیولپ کیوں نہیں ہو رہا جس کا ٹیکس ایک طرف اور پورے پاکستان کا ٹیکس ایک طرف، جو 67% ریونیو میں؟ تو کیا اب جماعت اسلامی اس کو لے کے آگے بڑھے گی؟ آگے بڑھے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد کرے گا. ہم مخلص ہیں، ہم سنسیئر ہو کر کام کر رہے ہیں، اور پبلک نے بھی دیکھیں، یہ تو ہماری پارٹی کا ریفرینڈم کروایا تھا نا، لوگ ہمارے کارکن کام کر رہے تھے. لیکن جس سنجیدگی سے ہر واک آف لائف کے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس پر ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے. ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. ورنہ جلسہ تو ہمارا بہت اچھا ہو گیا تھا، جلسوں کی دوڑ میں تو ہم نے بہت اچھا کام کر لیا تھا. پھر ہم نے 14 تاریخ کو امیر جماعت نے اعلان کیا پورے پاکستان میں یوم حقوق کراچی منائیں گے. میں خود اسلام آباد گیا تھا، ہزاروں لوگوں کی ریلی نکلی. کوئی پارٹی کراچی کو آن نہیں کرتی. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، نون لیگ ہو، یہ لوگ کراچی کو آنرشپ نہیں دیتے. ہمیں اپنا حق خود لینا پڑے گا. لوگوں کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ لسانی تعصب اور آزمائے ہوئوں کو آزما کر کوئی مزید دھوکہ کھا کر کوئی ایسا منجن بیچ دے ہمیں کہ ہم تو اب لوگ بھی ان سے تنگ ہیں.
مایوسی کا لیول بہت بڑا ہوا تھا. آہستہ آہستہ لوگ بہتر ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی, لیکن مجھے یقین ہے کہ تحریک آگے بڑھے گی. بہت بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان, امیر جماعت اسلامی کراچی. جماعت اسلامی بہت مستحکم جماعت رہی ہے کراچی کی, اور دیکھتے ہیں کہ کراچی کیا دوبارہ جماعت اسلامی کی طرف آتی ہے. مگر بات ہے کراچی کے حقوق کی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. وفاقی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ کراچی کے بنڈل آئلینڈ پہ ایک تعمیراتی شہر بنے, ایک اسمارٹ سٹی بنے. واقعی اگر ایسی تعمیرات ہوتی ہے تو پورے سندھ کو اس کا فائدہ ہوگا, دسیوں ہزاروں نوکریاں بن سکتی ہیں. مگر اس پہ عمل ہو, کیا کرنا چاہتی ہے وفاقی حکومت اس بنڈل آئلینڈ پہ؟ اس کی اتھارٹی کے چیئرمین ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. کراچی اور پورے سندھ کے رہنے والوں کے لیے بہت عمدہ خبر ہے کہ ریاست پاکستان, وفاقی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان نے یہاں کی تعمیر و ترقی اور نئی سرمایہ کاری اور نئی ملازمتوں کے لیے بنڈل آئلینڈ پروجیکٹ کی تکمیل کا عزم کیا ہے, اور اس کے لیے تمام سیاسی اور قانونی تحفظات دور کرنے, ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کا عہد کیا ہے. بنڈل آئلینڈ کے قدرتی ورثے کی حفاظت کے لیے سمندری اور جنگلی حیات کے تحفظ کے اقدامات بھی کیے جائیں گے, یہ وعدہ کیا جا رہا ہے. 8000 ایکڑ رقبے پر محیط بنڈل آئلینڈ کراچی کے ساحل سے بمشکل 1 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے, اور کراچی کے ڈیفنس فیز 8 سے کہیں زیادہ دور نہیں ہے. بنڈل آئلینڈ میں جدید شہر کا قیام $50 ارب کا پروجیکٹ تصور کیا جا رہا ہے. یہ منصوبہ پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر میں بھرپور اضافے اور معاشی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اس کے لیے ملیشیا, چین, سری لنکا اور چین کے آئلینڈز ماڈل کے طور پر استعمال کیے جائیں گے اور ان کا جائزہ لیا جائے گا. چین نے گلوبل سٹی بنائی, ملیشیا نے فارسٹ سٹی بنائی, سری لنکا نے پورٹ سٹی بنائی. سری لنکا کی 1000 ایکڑ رقبے پر آئلینڈ کی جو پورٹ سٹی ہے اس میں $14 ارب کی سرمایہ کاری اب تک ہو چکی ہے, جبکہ بنڈل آئلینڈ اس سے 8 گنا اور اس سے بڑے رقبے پر ہے, اور اس کا محل وقوع یقیناً اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. بنڈل آئلینڈ کا جدید ترین شہر ملک کے اہم ترین سیاحتی مقام بن سکتا ہے, اور کراچی میں 8000 ایکڑ رقبے پر نیا شہر آباد ہونے سے سب سے بڑا فائدہ, بنیادی فائدہ سندھ حکومت کی ریونیو میں ہوگا. سندھ حکومت اس کی سب سے بڑی بینیفیشری ہوگی, جس میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے. تقریباً اس میں دسیوں ہزاروں ملازمتیں نئی پیدا ہوں گی, جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹو ہوگا. کسی بھی صوبے کے لیے یہ ایک بہت بڑی 10,000 یا ہزاروں نئی ملازمتیں پیدا ہونا یقیناً اس سے اچھی کوئی خبر نہیں ہو سکتی. ماہی گیروں کے لیے بھی, جو کہ جن کی یہاں پر آبادی ہے, سب سے زیادہ امپورٹنس ان کو دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ جدید ترین فشریز بنانے کا منصوبہ ہے مقامی لوگوں کو, تاکہ یہاں سے مستحکم روزگار ملے اور ان کا کاروبار جو کہ ماہی گیری سے منسلک ہے وہ پھلے پھولے. کنسٹرکشن اور اس سے وابستہ 40 انڈسٹریز کی پیداواری کھپت میں بھی یہاں سے بھرپور اضافہ ہوگا. سرمایہ کاری اور کاروبار کا سب سے بڑا فائدہ یقیناً سندھ حکومت کو ہوگا. اس حوالے سے آج بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی. آج سندھ ہائی کورٹ میں بنڈل آئلینڈ سمیت کراچی کے جزائر کا انتظام وفاق کے حوالے کرنے کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی. اس موقع پہ حکومت پاکستان کا موقف بیان کرتے ہوئے اٹارنی جنرل پاکستان بیرسٹر خالد جاوید خان نے عدالت کو یقین دہانی کرا دی کہ جب تک جزائر کا تنازع حل نہیں ہوتا اس پر کوئی کام شروع نہیں ہوگا, جبکہ ماہی گیروں اور مینگروز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, یہ بتایا گیا ہے. اٹارنی جنرل پاکستان جناب خالد جاوید خان کا کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کراچی کے جزائر سندھ کے عوام کی ملکیت ہے, اور اس حوالے سے صدارتی آرڈیننس میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے. وفاقی حکومت صوبے سے مشاورت سے ہی ترقیاتی کام شروع کرے گی. بہت حوصلہ افزا, بہت ہی مضبوط بیان دیا آج حکومت کی جانب سے خالد جاوید خان اٹارنی جنرل آف پاکستان نے. یہ بنڈل آئلینڈ ہے کیا, اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب عمران امین, جو کہ چیئرمین بنائے گئے ہیں پاکستان میں نئی قائم کردہ پاکستان آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے. بہت بہت شکریہ عمران امین صاحب. اس کا یہ تو ہم نے بتا دیا کہ یہ رول ماڈل کیا ہوگا. یہ بتائیے کہ سگنیفیکنس کیا ہے اس علاقے کی, کیوں یہ ایک آئیڈیل اسپاٹ ہے ایک پاکستان میں پہلے اسمارٹ سٹیز کو بنانے کے لیے. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ کامران صاحب. آپ نے کافی زیادہ کرسٹرکس اس کی بیان کر دی ہیں جو اس کی خصوصیات ہیں اس ڈیولپمنٹ کی. میں اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا جو ہماری ویل تھاٹ ریسرچ تھی ان آئلینڈس کے بارے میں اسپیسیفکلی, جو کہ ملیشیا میں ڈیولپ ہوئے, شری لنکا میں ہوئے, کس طرح انہوں نے FDI اٹریکٹ کیا, کس طرح انہوں نے اس کو انوائرمنٹل فرینڈلی بنایا, اور کس طرح اسی پروسیڈ سے ملیشیا, چائنا اور اس کے علاوہ شری لنکا نے اپنے باقی ماندہ جو انفراسٹرکچر تھا اس کو مضبوط کیا.
بنڈل آئلینڈ یا کسی بھی کوسٹل ڈیولپمنٹ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جنرلی ڈیولپمنٹ میں سب سے زیادہ قیمتی لینڈ تصور کی جاتی ہے، اسپیسیفکلی فار اس ریزن کی وجہ سے کہ کوئی بھی گورنمنٹ اگر اس پہ کام شروع کرتی ہے تو گورنمنٹ کے انوالو ہونے کی وجہ سے ماحولیات، انوائرمنٹ، ایکو فرینڈلی، ان سب کو کافی ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جب ہم نے اس کے ماڈل پہ کام کرنا شروع کیا، ہم نے یہ ساری ماڈل سٹی لائیں اور ان کا ہم نے یہ طرز تعبیر دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ شروع ہوتے ہوئے اپنے ان جزیروں کو آباد کیا۔ سیم حالات میں ہم نے یہاں پہ جو انیشل پہلے اسٹڈی کی، ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارا ویسٹ جو سٹی کا ہے وہ سی میں۔ آپ نے کئی اس طرح کے جو آئلینڈ سٹیز ہیں ان کو فالو کیا، لیکن آپ کا نمبر 1 رول ماڈل کیا ہے اس سلسلے میں دنیا میں؟ سر ہم نے جو کراس ریفرنسنگ اس کی ہے تو آپ جنرلی ایک یا دو ماڈل اٹھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ زیادہ جو میچ کر رہا ہے وہ تو ملیشین کا سٹی ہے، بیکاز اس میں وہی حالات تھے جو کہ مینگرووز وہاں پہ بھی اویلیبل تھے، یہاں پہ بھی ہیں، جو کہ ایک بیریئر بنتے ہیں بٹوین کوسٹ اینڈ دا سٹی، فلڈنگ کو روکنے کے لیے اور باقی فشنگ کی خوراک بننے کے لیے۔ تو ہمارا جو زیادہ اس کے ساتھ ریفرنسڈ پروجیکٹ تھا وہ ملیشیا کا فارسٹ سٹی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے اپنی انوائرمنٹل سٹڈی جو شروع کی۔ اچھا عمران امین صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ ابھی جب سے یہ بات ہوئی ہے ہمارے ہاں جو انوائرمنٹلسٹس ہیں، جو ہمارے جو ظاہر ہے کہ کلائمیٹ لونگ پوری کراچی کے سٹیزنز ہیں، اور جو اس قسم کی جو ہمارے ادارے ہیں جو کہ NGOs ہیں جو کہ اس سے اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں، وہ سب کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کی انوائرمنٹل پروٹیکشن، اس کی جو کلائمیٹ پہ اثر ہوں گے، مینگرووز ہے یہاں پہ بڑے زبردست ہے۔ یہ شاید نمبر 1 ایشو ہے ہمارے یہاں شہر والوں کا، اور ظاہر ہے کہ ہر لحاظ سے کیونکہ اس کا تعلق ماحولیات سے ہے، اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے؟ سر دیکھیں کرنٹلی اگر آپ دیکھیں اس وقت مینگروو کا ایریا جو ہے وہ پریزرو نہیں ہے، جو ساتھ میں جتنا بھی ویسٹ گر رہا ہے سارا کراچی میں بالکل شور لائن کے ساتھ، آپ کی شور لائن آلریڈی بہت زیادہ پولیوٹڈ ہو چکی ہے۔ ہمارا جو مینڈیٹ ہے، ہم نے جو سٹارٹ ہی کیا ہے ڈیولپمنٹ، وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے رجسٹرنگ ود USGBC جو US گرین بلڈنگ کاؤنسل ہے۔ یہاں سے اس کو رجسٹر کرنے کا مطلب یہی تھا کہ جو بھی ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہوگی اس میں سارے انوائرمنٹ کے جو اسپیشل کنڈیشنز ہیں ان سب کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے الائنسز شروع کیے ہیں، افیلیشنز ہماری چل رہی ہیں، IUCN جو کہ انٹرنیشنل یونین آف کنزرویشن آف نیچر ہے، اس کے علاوہ mangrovealliance.org۔ ہمارے لیے یہ پہلی ترجیح ہے کہ ہم یہاں کے انوائرمنٹ کو ہے پہلے صاف کریں۔ پانی میں اگر ہم نے یہاں پہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس، اس کے علاوہ RO پلانٹس، ڈیسیلینیشن پلانٹس، یہ اسی وقت آئیں گے جب ہم یہ اپنی سٹڈی ساری کر لیں گے۔ آپ نے ایڈورٹس ہمارے دیکھے ہوں گے، ہم نے اپنا ایڈورٹ جو سٹارٹ بھی کیا ہے وہ انوائرمنٹل سٹڈیز کے ساتھ کیا ہے۔ انوائرمنٹ کی وجہ سے اس میں یہ فائدہ آ جائے گا کہ ہمارے پاس جو بھی یہاں چیلنجز ہے وہ آلریڈی ہمارے پاس سارے کلیریفائی ہو جائیں گے، اس کی میٹیگیشن میجرز بن جائیں گے اور ان کو ہم انوالو کریں گے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی بیسس ہی انوائرمنٹ پہ ہے۔ اس کی جو رجسٹریشن سٹارٹ ہوئی ہے وہ ہم نے USGBC سے کی ہے، جو کہ بہت ایک مستند ادارہ ہے گلوبل، اور اچھا کسی بھی ڈیولپمنٹ کو ریٹنگ دینے سے وہ ویژن جو کہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، مینگرووز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایک اور ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے ہمارے یہاں فشرمین ہیں، ان کی بڑا یہ زندگی کا یہاں پہ گزارا ہے اور یہ ان کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ ہے۔ آبویسلی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ میں کچھ نہ کچھ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارے جو یہ کمیونٹی ہے فشرمین کی، یہ ہرٹ نہیں ہو جائیں گے اس سے، ان کا تو روزگار نہیں ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کامران صاحب۔ یہاں پہ اس وقت بیرن آئلینڈ جو ہے وہ ایسچ تو کچھ پروڈیوس نہیں کر رہا، کوئی ری سیٹلمنٹ کا ادھر نہیں ہے ایشو فشرمین کے لیے۔ ہم نے جو پلان کیا ہے اپنی اتھارٹی میں، ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبل اتھارٹی بنائی ہے جس کی بیس پر ہم فشرمین کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ ایک ہاربر مارکیٹ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے کولڈ سٹوریجز دیں گے اسی آئلینڈ کے اوپر۔ اس کے بعد ہم ایک ویلفیئر فنڈ ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ ان فشرمین کے لیے جو ساری ان کی لائیولیہڈ کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں، کوئی ضروریات ہیں، وہ بھی اس فنڈ سے پوری ہوں گی۔ تو جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، ہمارے انوائرمنٹ کے فرینڈلی جب ہم ماڈل کی بات کرتے ہیں، اس میں ہمارے پاپولیشن، آئلینڈ سے وابستہ جو لوگ ہیں جو ملازمتیں کر رہے ہیں یا ماہی گیر ہیں، ان سب کو ہماری ترجیح ہے کہ اس کو ہم ڈیولپ کریں اور اس ماڈل میں لائیں کہ کم از کم جب ہم یہاں ڈیولپمنٹ کریں تو ان کے ساتھ اس شعبے کو زیادہ فائدہ ملے رادر دین کوئی نقصان دینے کے لیے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہر لحاظ سے ایک گرین ایکو سسٹینیبل
ڈیولپمنٹ ہوگی. اس میں صرف جنرلی اگر آپ دیکھیں گرین کی وجہ سے درخت یا کچھ وہ نہیں ہے, اس میں ہم ایک ریسائکلیبل ری یوزیبل سارے سسٹمز لگائیں گے جس میں ویسٹ واٹر سے لے کر واٹر تک سارے اس کو کریں گے. مین لینڈ سے ہم منیمل ریسورسز رکھیں گے, کلین کریں گے وہ شور لائن جو کہ آئی لینڈ اور کوسٹ کے درمیان جو پانی ہے اس کو کلیئر کریں گے, اسپیسیفکلی ڈیلٹا کو. اگر کوئی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اپ گریڈ کرنے ہیں وہ اپ گریڈ کروائیں گے, اور اس سے سٹی کو اگر ڈیسیلینیشن یا پانی کی وجہ سے فائدہ جائے گا آئی لینڈ کی طرف سے, صرف یہ فائدہ, اس کے علاوہ جو اکنامک بینیفٹ اس میں آ رہا ہے جو 40 یا 50 بلین ڈالر جو ہم انویزج کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس سے زیادہ ہی ہوگا, اس کا جو سارے پروسیڈز ہیں وہ آٹومیٹکلی اگر سندھ میں وہ لگ رہے ہیں تو ان کا انفراسٹرکچر جو کرنٹ انفراسٹرکچر ہے اسی میں ہی استعمال ہوں گے, اسی میں یوٹیلائز ہوں گے. بہت بہت شکریہ عمران امین, چیئرمین پاکستان آئی لینڈ اتھارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, ذرا نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, جس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی سے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. آج کی انتہائی اہم ڈیولپمنٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر آج اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. یاد رہے کہ یہ وہی فیصلہ ہے جس کا مختصر آرڈر جون میں آیا تھا, جس میں وہ صدارتی ریفرنس جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کیا گیا تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے کالعدم قرار دے دیا تھا. اب 10 رکنی فل بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال کا تحریر کردہ تفصیلی فیصلہ 224 صفحات پر مشتمل ہے جو سامنے آ چکا ہے, جس میں ایک جانب بینچ کا کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بدنیتی پر مبنی قرار نہیں دیا جا سکتا. ریفرنس کی وجہ فیض آباد دھرنا کیس نہیں بلکہ لنڈن کی جائیدادیں ہیں, اور یہ اس فیصلے کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کا بہت اہم جز ہے, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان قرار دے رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ اصرار کہ وہ ان کے خلاف ریفرنس دراصل فیض آباد کیس میں ان کے ججمنٹ کے حوالے سے لکھا گیا تھا, اس کے رد عمل میں لکھا گیا تھا, آج سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نہیں, اس کی وجہ لنڈن کی جائیدادیں تھیں. مگر دوسری جانب تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ صدر مملکت نے ریفرنس دائر کرنے میں اپنے ثوابدیدی اختیارات کا درست استعمال نہیں کیا. صدر مملکت نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے اس معاملے پر بریفنگ کے بجائے مشورہ کیا. خیال رہے کہ 4 ماہ قبل 19 جون کو مختصر فیصلے میں ہی فل بینچ نے متفقہ طور پر صدارتی ریفرنس کالعدم قرار دیا تھا. بینچ کے سربراہ عمر عطا بندیال سمیت 7 ججز نے الزامات کی تحقیق کے لیے معاملہ FBI کو بھجوانے کا حکم دیا تھا, اور فیصلے میں تحریر کیا تھا کہ FBI کی رپورٹ کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل آرٹیکل 209 کے تحت سو موٹو ایکشن لے کے چاہے تو مزید کارروائی کر سکتی ہے. 3 جج صاحبان جناب جسٹس مقبول باقر, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے صرف ریفرنس کالعدم قرار دینے سے اتفاق کیا تھا اور معاملہ FBI کو بھجوانے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی مزید کارروائی سے اختلاف کیا تھا. آج کے تفصیلی فیصلے میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختلافی نوٹ اور جسٹس فیصل عرب کا خصوصی نوٹ شامل ہے. 7 ججز کے اکثریتی فیصلے میں جسٹس عمر عطا بندیال نے لکھا کہ آئین و قانون میں ایسی کوئی شک نہیں کہ ججز کے خلاف ریفرنس کو خفیہ رکھنا چاہیے. کوئی بھی جج قانون سے بالا تر نہیں ہے, اور اس ججمنٹ پہ ججز کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ آبزرویشن شامل ہے جو یقیناً آئندہ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ مشر راہ رہے گی. جسٹس عمر عطا بندیال نے صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دینے کی 11 وجوہات بیان کی اور تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ نقائص سے بھرپور ریفرنس آئین اور قانون کے خلاف دائر کیا گیا. ریفرنس مسز فائز عیسیٰ کو نوٹس بھجوانے سے پہلے دائر کیا گیا. وزیر قانون کو ججز کے خلاف تحقیقات کی اجازت دینے کا کوئی اختیار نہیں. فیصلے میں لکھا گیا کہ صدر مملکت نے ریفرنس کے چیف آرکیٹیکٹ, وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا. کیا یہ دونوں حضرات اس کا اعتراف کر چکے ہیں؟ صدر مملکت کسی تھرڈ پارٹی سے مشورہ نہیں لے سکتے تھے. اکثریتی فیصلے میں قرار دیا گیا کہ اساتذات ریکوری یونٹ یعنی ARU کی تشکیل میں کوئی قانونی خامی نہیں ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خیال تھا اور انہوں نے اصرار کیا تھا اپنے دلائل میں کہ احتساب سیل جس کو شہزاد اکبر لیڈ کرتے ہیں یہ غیر قانونی ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے قانونی قرار دیا. جسٹس فائز عیسیٰ نے فون ٹیپ کرنے کا بھی الزام نہیں لگایا تھا, جبکہ جسٹس فائز عیسیٰ کی جاسوسی کرنے کا الزام پیش کردہ شواہد سے ثابت نہیں ہو سکا. یہ بھی آج اس فیصلے میں کہا گیا ہے. عدالت نے جسٹس فائز عیسیٰ کی ARU کے سربراہ بیرسٹر شہزاد اکبر کو عہدے سے ہٹانے کی استدعا بھی مسترد کر دی اور فیصلے میں لکھا کہ غیر قانونی قرار نہیں دی جا سکتی. معاون خصوصی کا عہدہ سیاسی ہے, ان کی تعیناتی وزیر اعظم کی ثوابدید ہے.
बेंच ने करार दिया कि FBI की रिपोर्ट पर जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए लाजिम नहीं। जुडिशल काउंसिल FBI की रिपोर्ट का जायजा लेकर जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई करने या ना करने का फैसला कर सकती है। आज के इस जजमेंट की इंपॉर्टेंट बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। वज़ीर कानून के खिलाफ भी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। इदारों के हवाले से खास तौर पे इस मामले में कोई जिक्र नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था इस पूरे मामले का, और इसमें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती फैसले में उसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। लेकिन इसका पूरा जायजा लेते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान बैरिस्टर डॉक्टर फरूक नसीम, वफाकी वज़ीर कानून हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। पहले तो आप अपना रद्द अमल दे दीजिए आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट, गो के मुख्तसर फैसला तो आ चुका है मगर भारत ये वो फैसला जिसके तफसीली फैसले की भी बड़ी अहमियत है, तो आपका क्या रद्द अमल है इस पर? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, ये फैसला जो लॉन्ग ऑर्डर है वो उसी तरह का है जैसे शॉर्ट ऑर्डर आया था, यानी 7 लर्नेड जजेस ने कलअदम तो किया रेफरेंस, लेकिन FBI से कहा कि आप इंक्वायरी करें और ऑर्डर पास करें, और उसके बाद FBI जो है वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाएगी, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फिर अपनी मर्ज़ी है कि वो कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती। जबकि 3 लर्नेड जजेस जो हैं जो माइनॉरिटी में थे उनका फ़ैसला कुछ और था। अब 3 जो लर्नेड जजेस का यानी माइनॉरिटी का जो फ़ैसला है वो मेजॉरिटी का फ़ैसला नहीं है, वो कोर्ट ऑर्डर नहीं है, उसको कोर्ट ऑर्डर तस्वर नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए बहुत से हमारे दोस्त और बड़े प्यारे लोग हैं मीडिया के भी और दूसरे भी, तो वो माइनॉरिटी के फ़ैसले पे अगर उनका सारा फोकस है तो ठीक है, उनकी मर्जी है, लेकिन मेजॉरिटी का जो फैसला है वही कोर्ट ऑर्डर है। इस जजमेंट की जो भी ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी का फैसला है वो जजमेंट है, तो इस जजमेंट पे आपका क्या रद्द अमल है? मेरा सारा का सारा जो रद्द अमल है कामरान साहब, अगर आप ये पैरा 64 देखिए, पैरा 64 में हमें तो विंडिकेट इस तरह कर दिया कि ये साबित सुप्रीम कोर्ट से हो गया कि ना तो कोई बदनीयती थी और सारा का सारा जो रेफरेंस था वो सच पर बेस्ड था। मैं आपके सामने पैरा 64 पढ़ता हूँ। आवर कंक्लूजन अबाउट द एब्सेंस ऑफ मैलिस इन फैक्ट in the filing of the reference is reaffirmed by the petitioner's admission that the London properties are indeed owned by his wife and children. This is because it is now well established in other areas of the law that an allegation of malice in fact gets defeated if it is proved that a complaint leveled against a person is true. Accordingly, we hold that the allegations of malice in fact leveled by the petitioner against the respondents fail. असल चीज़ तो ये थी। और उसके बाद पैरा 87 है, ये उसके अंदर ये कंक्लूजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ना तो कोई इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी राइट्स हैं, ना कोई कोवर्ट सर्वेलेंस है। जो सारा का सारा देखें 3-4 इश्यूज थे जो पिटिशनर ने रेस किए थे। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी ये बदनीयती है, तो वो बदनीयती सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैलिस ऑफ फैक्ट नहीं है। उसके बाद पिटिशनर का एलिगेशन था कि जी मेरी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हुई है, कोवर्ट सर्वेलेंस की है और उनको फॉलो किया गया है। वो तमाम की तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। तो और फैसल अरब, जस्टिस फैसल अरब का एक बड़ा ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है कि ये अपॉर्चुनिटी है पिटिशनर को ये साबित करने के लिए कि उनका बिल्कुल दामन साफ़ है। और अगर याद हो मैंने आपके प्रोग्राम में भी ये कहा कि ये देखिए बड़ी मुश्किल कोई मज़े की बात नहीं है हमारे लिए, ये बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन है कि एक जज के ख़िलाफ़ इस किस्म का एलिगेशन है कि उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी घराने में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका मनी ट्रेल नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि FBI ने क्या फ़ैसला किया है और वो रिपोर्ट क्या उन्होंने फ़ाइल की है। ये तो मीडिया से पता लगा कि जी FBI ने कोई फ़ैसला कर दिया है। वो खुद इन्होंने पिटिशनर्स और उनकी फैमिली ने ये चीज़ मीडिया में बताई।
یہ اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آیا کہ یہ کوگنائزیبل کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ہے جی ہاں، وہ فیصلہ کریں گے. اچھا اور ڈاکٹر صاحب، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جب آپ سے بات ہو رہی ہے کہ آپ ویسے تو پرائم منسٹر کے خلاف کوئی ڈائریکٹیو نہیں ہے، بلکہ کوئی آبزرویشن نہیں ہے، آئی ایس آئی کے خلاف کوئی ڈائریکٹیو نہیں ہے، کوئی آبزرویشن نہیں ہے، اے آر یو کلین چٹ ہے، شہزاد اکبر کلین چٹ ہے، لیکن آپ پہ بڑی تنقید ہے اور آپ کو چیف آرکیٹیکٹ کہا گیا ہے، اور آپ کو جو اگر کہیں تنقید کا پہلو نظر آتا ہے تو آپ کو اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب کو. پتہ نہیں آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ جی ہم نے ریفرنس ڈرافٹ کیا تھا تو اس میں تو سچ ہی ہے. یہ ریفرنس تو ڈرافٹ لا سیکرٹری نے ضرور کیا تھا، لا سیکرٹری نے کیا تھا ایکچولی ڈرافٹ، اور لیکن ہماری سائن ہے، انور منصور صاحب کی سائن ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر پورا کا پورا فیصلہ دیکھ لیں تو کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن یا سلانٹ میجورٹی کے ججمنٹ میں ہمارے خلاف نہیں ہے، نہ ہمارے خلاف ہے، صدر کے خلاف بھی نہیں ہے. جو صدر کے خلاف یہ بات لکھی گئی ہے کہ جی صدر نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا، اور صدر نے مشاورت جو ہے وہ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر سے کی، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی ہم لوگ سے مشاورت، یا تھرڈ پارٹی ان کو ایڈوائز لینی چاہیے تھی. اب دیکھیے نیا فیصلہ ہے، نئی انٹرپریٹیشن ہے. جو پرانا جو پرنسپلز مروج ہیں، یعنی رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر جج کے خلاف کوئی پروسیڈنگز ہوتی ہے تو وہ لا منسٹری یا لا منسٹر کرتا ہے. تو اب یہ ایک ڈپارچر ہے، اور اگر یہ ڈپارچر ہے، ڈپارچر سے مراد ایک نیا انٹرپریٹیشن ہے، اور ایک نیا انٹرپریٹیشن ہے تو سر آنکھوں پہ بالکل کوئی تنقید نہیں ہے، نہ ہم پہ ہے نہ میجورٹی. گویا آپ مورلی پروفیشنلی اس میں ہرٹ فیل نہیں کر رہے اس ججمنٹ میں، یا آپ کی جو اسٹیچر ہے وہ ڈیمنش نہیں ہوا اس میں؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی. دیکھیے پتہ کہاں ڈیمنش ہوتی ہے، وہ ڈیمنش وہاں ہوتی کہ اگر مثال کے طور پہ یہ لکھ دیا جاتا کہ یہ میلیفائڈ آف فیکٹ ہے، یعنی ایسی کوئی بدنیتی، ہم جان بوجھ کے کوئی بدنیتی تھی جج صاحب کے خلاف، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ یا ان کی فیملی کے خلاف، یا ہم کوئی سرویلنس کر رہے تھے یا ان کی پراپرٹی کو انویڈ کر رہے تھے. اچھا باقی چیزیں تو انٹرپریٹیشن ہے، صحیح اوپینین ہو سکتی ہے، غلط اوپینین ہو سکتی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ پوری کی پوری گورنمنٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. بعض اس کے فیصلے جو ہے وہ اپہولڈ ہوتے ہیں، بعض اس کے اپہولڈ نہیں ہوتے. لیکن کیا میں آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ پرٹیکولر فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ قاضی صاحب کو اب جو ان کی پوری پروسیڈنگز جو ان کی بیگم صاحبہ کی تھیں وہ ایف بی آر نہیں کرے گی؟ یہ نہیں لکھا ہوا، بلکہ وہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ جائیں، اپنے سوال جواب کریں، اپنی تمام چیزیں کلیئر کریں وہاں سے. اور ہمارا ڈے ون سے نہ کوئی انٹینشن تھا کہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف کوئی چیز کی جائے. ایک انفارمیشن آئی اور وہ انفارمیشن ہم نے لے کرنی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. سپریم کورٹ نے ہمیں یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ انفارمیشن لے کریں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا. سر آنکھوں پہ جو سپریم کورٹ کا ہے ہم تو اس سے باؤنڈ ہے. تو میجورٹی بہرحال یہ جو ریفرنس تھا یہ کالعدم قرار دے دیا تھا، وہ تو فرسٹ گو میں کالعدم قرار دے دیا تھا سپریم کورٹ نے. تو گویا کہ وہ آپ کی پوزیشن جو انیشل پوزیشن تھی وہ تو ونڈیکیٹ نہیں ہوئی نا. میں گزارش کروں کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے نئے انٹرپریٹیشنز دیے ہیں. دیکھیں یہ روز ہوتا ہے، ایولیوشن آف لا اسی طرح ہوتا ہے کہ نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اب یہاں پہ جیسے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ وہ کیس ہے ججوں کا جس میں صدر نے خود اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے. حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے صدر جو ہے وہ ایڈوائز پہ عمل کرتا ہے، اور وہ ایڈوائز جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ہوتی ہے، اور پرائم منسٹر کے پاس ایڈوائز جو سیکرٹری ہے، ڈویژن ہے، منسٹر ہے، وہاں سے آتی ہے. لیکن ججز کے لیے ایک یہ نیا انٹرپریٹیشن ہے. تو ہم نے ہمارے خیال سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہماری ونڈیکیشن میں کوئی پرابلم ہو یا ہمارے کسی عمل میں پرابلم ہو، کیونکہ جو اینڈ رزلٹ ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے، یعنی ایف بی آر اس کی انکوائری کرے، اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور ان کی فیملی اپنا نام وہاں کلیئر کریں، اور وہ رپورٹ باقاعدہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائے. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کی جو بھی جس طرح اس کی اپنا مائنڈ اپلائی کر کے اس میں کارروائی کرے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا
ہمارا جب ریفرنس آیا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے باقاعدہ اس کو کاگنیزنس لیا, اس کو پرائما فیشی صحیح مانا اور اس پہ شو کاز نوٹس ایشو کیا. تو لہٰذا یہ کیونکہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور ایک نئے کانٹورز اور نئے پیرامیٹرز آف لا سپریم کورٹ نے اب لے ڈاؤن کیے. سپریم کورٹ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ججوں کی انکوائری کا کوئی اسٹیچیوٹ نہیں ہے, قانون نہیں ہے. تو یعنی ایک ویکیوم تو موجود ہے جس کو سپریم کورٹ نے نشاندہی کی. میں بھی شاید اس سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی گائیڈنس کے حساب سے اب اسٹیچیوٹ کوئی فیڈرل گورنمنٹ کو لانا چاہیے, لیجسلیچر کو لانا چاہیے, وہ ان کی اپنی ثواب دید ہے. لیکن جہاں تک کہ فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق ہے, کوئی ڈائریکشن پرائم منسٹر کے خلاف نہیں, پریزیڈنٹ کے خلاف نہیں, لا منسٹر کے خلاف نہیں, اٹارنی جنرل کے خلاف نہیں, شہزاد اکبر کے خلاف نہیں, ARU کے خلاف نہیں. تو آئی تھنک وی ہیو کم آؤٹ پریٹی کلین. اچھا, تو یہ میں تو ایک صحافی اور آبزرور کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں کہ کالعدم تو ہو گیا ہے وہ ریفرنس, اور آج اس کی تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے, تو مگر کسی بھی حکومتی فرد کے خلاف کوئی حکم نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ اس آدمی نے یہ کیا ہے اور یہ اس بادی نظر میں اس سے یہ جرم سرزد ہوا ہے, اس کے خلاف یہ کارروائی کی جائے. اس کی سب سے امپورٹنٹ وجہ کامران صاحب آپ کو میں بتاؤں کیا ہے. اس کی سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ جو فیکچول نیریشن ہے, یعنی لنڈن کی پراپرٹیز کا ہونا, وہ جو ہے ہوا میں نہیں ہے, وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ سچ ہے. اور اگر سچ کسی چیز کے پیچھے ہوتا ہے تو باقی تو پھر پروسیجر کی باتیں ہیں. سچ اگر, اور یہ سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ریفرنس میں جو پرائمری ایلیگیشن تھا لنڈن کی پراپرٹیز کا ہونا, وہ سچ کی بنیاد پر تھا. اور کیونکہ ہم سچے تھے, ہمیں ان کے خلاف آج بھی میں آپ کو بتاؤں, نہ فیڈرل گورنمنٹ کو, نہ عمران خان کو, نہ لا منسٹر فروغ نسیم کو, نہ انور منصور خان کو, نہ شہزاد اکبر کو, اور نہ جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ دھرنا دیا, دھرنے کا ججمنٹ اور جس کی طرف ان کا اشارہ تھا, کسی کا بھی ذرا سا بھی ان کے خلاف اتنا سا بھی کوئی اینگل نہیں ہے. یہ ویسے جو ہمارے ادارے ہیں, جو وفاقی ادارے ہیں یا ISI ہے, اس کی بڑی ونڈیکیشن ہے, کیونکہ اس کا تو نام بھی نہیں ہے ماشاءاللہ اس پورے ججمنٹ کے اندر. کچھ نہیں ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ISI کا تو اس سے واسطہ تعلق نہیں تھا. ISI کا تو نام کیوں آنا تھا, وہ تو پٹیشنر کیونکہ دھرنے کا ججمنٹ کا ریفرنس دے رہے تھے اپنی پٹیشنوں میں اور اپنے رپلائز میں, اس لیے کوشش بھی آئی ایم ٹرائنگ ٹو چوز ورڈز تاکہ غلط کوئی ایسی بات نہ ہو. اور مطلب یہ کہ جب ان کا کوئی واسطئی تعلق نہیں تھا تو نہ تو ان کا نام آنا چاہیے تھا, نہ ان پر بلیم ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں ہوتا ہی ہے انفارچونیٹلی, کوئی بھی چیز اگر کسی کے خلاف ہو تو کہتے ہیں دیکھو یہ فوج اور ISI کر رہی ہے, وچ از انفارچونیٹ. تو یہ سپریم کورٹ نے اس کو بڑا اسیس کر کے بڑا صحیح ہے کہا کہ بالکل بھی یہ کسی اچھا یہ جو بھی طرح ISI یا فوج یقیناً کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی حکم نہیں ہے آپ کے اور سابق اٹارنی جنرل کے خلاف, لیکن کیا اس میں گنجائش ہے کہ آپ یا حکومت آپ حکومت کہ آپ ریویو فائل کریں کہ بھئی یہ ایکسپنج کیے جائیں یہ ریمارکس, ہوتی ہے کس کی قانون میں گنجائش؟ نہیں, میں گزارش کروں کہ بالکل بھی نہیں. ہم نے تو اس وقت بھی جب شارٹ آرڈر آیا تھا تو ریویو ہم نے فائل نہیں کیا تھا, بلکہ ریویو فائل کیا تھا پٹیشنر نے. یعنی ریویو فائل کرنا ہی یہی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ فیصلہ ایکچولی ان کے ہی خلاف تھا, فیصلہ ہمارے خلاف نہیں تھا. سپریم کورٹ نے اپنی دانست میں اس آرڈر میں نئے پیرامیٹرز لے ڈاؤن کیے ہیں کہ اگر ججوں کی انکوائری ہو تو کس طرح ہو, جو کہ پہلے موجود نہیں تھے. اور یہ بھی اس میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے, چیف جسٹس افتخار چودھری کا بھی ریفرنس دیا گیا ہے, اس کے اندر بھی حوالے دیے گئے ہیں. اچھا, وہ فیصلہ تو بالکل الگ تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا آج بھی وہ فیصلہ موجود ہے. آج بھی اس فیصلے میں یہی نہیں پتہ لگتا. یہ بھی ایک اس میں امپورٹنٹ آبزرویشن ہے نا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جو جج صاحبان ہیں وہ بھی دیکھیں اپنے خاندان کے لوگوں کے اثاثے یا ان کی جو فائنینشیل ایشوز ہیں اس پہ نظر رکھیں. دیکھیں یہی ہمارا آرگیومنٹ تھا
جو بنیادی طور پہ آرگیومنٹ پٹیشنر کا تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو میری بیگم صاحبہ اور بچوں کے نام پراپرٹیز ہیں، اس سے میرا تعلق نہیں ہے. یہ ان کا پیرنٹ آرگیومنٹ تو یہی تھا. اور ہمارا یہ آرگیومنٹ تھا کہ اگر آپ جج ہیں یا کسی ہائی کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ہیں تو آپ آنکھ بند نہیں کی جا سکتی کہ آپ کے بیوی بچوں یا آپ کی امیجیٹلی فیملی کے کیا ایسٹس ہیں. تو وہ بات تو ہماری تسلیم کی گئی ہے. تو وہ تمام کی تمام جب باتیں اگر ہماری تسلیم کی گئی ہیں تو ہم ریویو کیوں فائل کریں گے اس کا؟ اچھا، اب اس کا اگلا منزل کیا ہے؟ کیونکہ ایف بی آر سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی، ایف بی آر نے تحقیق کی، آرڈر کیا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیج دیا. اس فیصلے کی کیا تو کوئی اثر نہیں ہے اس پروسیس میں جو کہ ابھی کہیں پہ ہے؟ میرا دیکھیں میڈیا سے ہی پتہ یہ لگا کہ ایف بی آر نے غالباً کوئی پروسیڈنگز کی ہیں مسز عیسیٰ کے ٹیکس اسیسمنٹس میں، اور کوئی آرڈر انہوں نے فریم کیا ہے، اور اس آرڈر کی غالباً انہوں نے کوئی اپیل فائل کی ہے. یہ میڈیا میں بات چلی ہے. اب کیا ایف بی آر نے کوئی رپورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھجوائی ہے؟ یہ ہمیں نہیں معلوم. اور کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے کارروائی کرے گی نہیں کرے گی یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، جو اس کا کوڈ ہے وہ کانفیڈینشیل نیچر کی ہوتی ہیں. تو unless and until کوئی کہیں مگر سے اس انویسٹیگیشن کی جو کہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں، کیونکہ ریفرنس تو کالعدم قرار دے دیا تھا سپریم کورٹ نے، لیکن ڈائریکشن تھی ایف بی آر کو کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور اس کی رپورٹ ایس جے سی میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جمع کرائیں. تو ایک طرف سے ریفرنس تو کالعدم ہو گیا تھا، لیکن جو پروسیس ہے وہ لائف تھا، ککنگ تھا. ایسے ہی ہے کامران صاحب، کیونکہ اس کا مطلب ہی یہی ہے. اگر تو دیکھیے بالکل ہی کوئی بے پر کی بات ہوتی، کوئی بدنیتی ایسی ہوتی، اور یا جھوٹ ہوتا ہے اس میں کہ ان کی لنڈن پراپرٹیز ہم کہیں اور وہ نہیں نکلتی، تو وہ تو پتہ نہیں کیا زبردست آرڈر ہوتا ہمارے خلاف، اور اس میں نہ تو وہ ایف بی آر کو بھیجتے نہ کوئی اور کارروائی کرتے. اور ایف بی آر جو جہاں تک مجھے پتہ ہے تو ایف بی آر کے پاس بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ وہاں جائیے، سوال جواب کیجئے، وہاں آپ کو فل اپرچونٹی ملے گی. اور میری دعا ہے کہ یہ وہاں پہ اگر اپنی منی ٹریل دے دیں، یہ بتا دیں، جسٹیفائی کر دیں، بات ختم ہو جاتی ہے. یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی چاہے لا منسٹر ہو، اٹارنی جنرل ہو، پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، ہماری کسی قسم کی کوئی بدنیتی جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے نہیں ہے. اور وہ آئیں اور اپنی پروسیڈنگز کو اپنا نام کلیئر کریں جیسے جسٹس فیصل عرب کہہ رہے ہیں. اور یہ تو اب وقت بتائے گا کہ کیا وہ ان کے پاس یہ منی ٹریل ہے یا نہیں ہے. یہ ایف بی آر جانے اب اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. بہت اہم موضوع. وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر شب ایک آج ایک اور بہت اہم خبر آئی ہے. ایف اے ٹی ایف نے توقعات کے مطابق فی الحال پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہے. 4 مہینے دیے ہیں. کہتا ہے کہ 27 میں سے 21 ایکشن پلان پہ پاکستان نے بہت ہی اطمینان سے اور بہت ہی کامیابی سے عمل کیا ہے. یہ مزید 6 نکات ہیں، اس پہ عمل کریں. کہا یہ جا رہا ہے کہ آج ہی شاید پاکستان وائٹ لسٹ میں شامل ہو جاتا. پاکستان کے دوست نما دشمن ہمارے حقیقی دشمن کی گود میں جا بیٹھے. مگر جو بھی ہے اس پہ بات کریں گے. ایف اے ٹی ایف کے ٹاسک فورس کے چیئرمین جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. توقعات کے مطابق آج پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف نے فی الحال گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. مگر اس کے ساتھ ہی پاکستان کی آج تک کی جانے والی تمام ایکشنز کو اس نے نہ صرف سراہا ہے، اس پہ اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ببانگ دہل کہا ہے کہ 27 نکاتی ایکشن پلان میں سے 21 پہ پاکستان نے بحسن خوبی عمل کیا ہے، 6 پہ عمل ہونا باقی ہے. مگر فروری 2021 یعنی کہ اگلے 4 مہینوں کے دوران پاکستان ان 6 چیزوں پہ عمل کرے اور پھر پاکستان اس گرے لسٹ سے نکل جائے گا اور انشاءاللہ وائٹ لسٹ میں شامل ہو جائے گا. یہ آج پاکستان کے لیے مجموعی طور پہ بہت ہی بھرپور اور بہتر پیش رفت ہے، کیونکہ بھارت اس نے پورا زور لگا دیا تھا، تن من دھن لگا دیا تھا، اپنی پوری قوت لگائی تھی، ہمارے دوست نما دشمنوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا،
कोशिश थी कि आज पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवा दिया जाए। एक बार फिर भारत को मुंह की खानी पड़ी है और एक बार फिर पाकिस्तान इस मामले में FATF की तसल्ली मजीद से मजीद कराता हुआ आगे बढ़ रहा है और आज हम फैसले के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। यकीनन ये पाकिस्तानियों के लिए इस इत्मीनान की बाइस है, क्योंकि ये वो मामला है कई दूसरे मामलों की तरह से जो इमरान खान हुकूमत को विरसे में मिला था। आपको याद होगा कि फरवरी 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया था और उसी दौरान पाकिस्तान को जो एक्शन प्लान दिया जा रहा था, पाकिस्तान को उस वक्त इतनी कैफियत ख़राब थी कि पाकिस्तान को बारहा वार्न किया जा रहा था कि वो ब्लैक लिस्ट होने के बिल्कुल करीब है, जो कि पाकिस्तान के लिए मईशत के लिए एक तबाहकुन खबर हो सकती थी। लेकिन बहरहाल आज मजमूई तौर पे ये बेहतरी आई है और इसके लिए FATF के मौजूदा सदर मार्कस प्लेयर ने बाकायदा ऐलान किया। Pakistan remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. The plenary recognized that Pakistan has made progress. The government has now completed 21 of 27 items of its action plan. The government of Pakistan has signaled its commitment to complete the rest of its action plan, but it is clear, even though Pakistan has made progress, it needs to do more. Pakistan cannot stop now. It needs to continue to carry out reforms, in particular to implement targeted financial sanctions and prosecute and sanctions those financing terrorism. We have seen progress with Pakistan, but the 6 outstanding items are very serious deficiencies that still have to be repaired. Pakistan government must do its best to repair and to work on these outstanding 6 items. یہ ہے مستند مربوط اور جو FATF کی رائے ہے وہ ابھی آپ کے سامنے ہے، مگر اس کے پس منظر میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بھارت کی سر توڑ کوشش رہی اور بھارت نے اس پریس کانفرنس کے لیے بھی درجن بھر صحافی پہنچائے ہوئے تھے، اور جیسے ہی یہ بیان ختم ہوا FATF کے صدر کا تو بھارتی صحافی ان پہ پل پڑے اور ایک کے بعد انہوں نے سوالات اور سوالوں کے حملے کرنا شروع کر دیے، جو اس ماحول کی عکاسی کرتا ہے کہ بھارت کس طریقے سے چاہتا تھا اور کتنی جھلاہٹ اور کتنی پریشانی تھی اس کو جب FATF نے پاکستان کو کی اس پروگریس کو سراہا، کہا کہ 27 میں سے 21 پلان پہ ایکشن پلان پہ اس نے عمل کر لیا ہے اور پاکستان گرے لسٹ میں ہی رہے گا۔ بھارتی صحافی بے قابو ہو گئے۔ Panelist is Geeta Mohan. Siddhant from Beyond Up. Sanjay Suri from the CNN News 18 television in India. The first question I see from a panelist is Geeta Mohan. India's concerns have been with regards to terrorists that still get a free hand in Pakistan. Siddhant from Beyond Up. My question is the risk of Pakistan being on the blacklist, is it gone totally? Sanjay Suri from the CNN News 18 television in India. The FATF had said in February of this year that all deadlines have expired. The statement today repeats that expression. Panelist is Geeta Mohan. Siddhant from Beyond Up. Sanjay Suri from the CNN News 18 television in India. اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں FATF ٹاسک فورس کے سربراہ وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز جناب حماد اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حماد اظہر صاحب، آپ بتائیے گا آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آج بہت سارے پاکستانی سمجھ رہے تھے کہ شاید انشاءاللہ آج ہم وائٹ لسٹ میں شامل ہو جائیں گے، گرے لسٹ سے چھٹکارا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جی، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے آج بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور ایک عام پیش رفت ہماری ہوئی ہے FATF کے اوپر۔ 27 ایکشن آئٹمز میں سے 1 سال پہلے تک صرف 5 مکمل تھی، آج الحمدللہ 21 مکمل ہو چکی ہیں اور باقی 6 بھی پارشلی مکمل کا سٹیٹس حاصل کر چکی ہیں۔ اور FATF کے اندر یہ بات بھی ہوئی کہ بلیک لسٹنگ پاکستان کے لیے آپشن موجود نہ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے فتح ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فروری 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں نامینیٹ کیا گیا، اور پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ کسی ملک کو ڈیول اسکروٹنی یعنی APG اور ICRG کی جو ڈیول اسکروٹنی ہے FATF کی، اس میں شامل کر کے دنیا کا سب سے لمبا اور مشکل ایکشن پلان پاکستان کو 2018 میں تھمایا گیا۔ الحمدللہ ہماری حکومت کے 2 سال کے بعد تمام فیڈرل ایجنسیز، سیکیورٹی ایجنسیز، صوبائی حکومتیں، فورن آفس، ہر شخص فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ
سب کی دن رات محنت کے بعد کووڈ پینڈیمک کے باوجود آج ہم اس موقع پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ 27 میں سے 21 ایکشن آئٹم سے مکمل ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی پلینری میں ہم آن سائٹ انسپیکشن، یعنی کہ جو کہ ضروری ہوتی ہے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے، آن سائٹ انسپیکشن جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ آن سائٹ انسپیکشن کا مطلب ہوا حماد صاحب کہ یہ ایف ٹی ایف کا وفد پاکستان آئے گا؟ جی، یہ 2-1 ماہ کے لیے پاکستان آتے ہیں، اور جو آپ نے کام کیا ہے وہ آن سائٹ انسپیکشن کا ایک فارمیلٹی اور پروسیجر ہوتا ہے ان کا، جو کہ وہ پورا کرتے ہیں۔ اچھا حماد صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 6 نکات رہ گئے ہیں یہ بہت سیریس معاملات ہیں، اور اس کو پاکستان سے کہا ہے کہ اس کو بہت غور سے آپ دیکھیں، اور ان 6 معاملات پہ اب آپ ہمیں اپنی پیش رفت دکھائیں۔ یہ کیا چاہ رہے ہیں اب؟ دیکھیں، یہ ٹارگیٹڈ فائنینشیل سینکشنز ہیں یو این ایس سی آر کے اوپر، اس سے یہ تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت یہ بات تو نہیں ہے کہ جو ہم نے مکمل نہیں کی وہ کوئی غیر اہم ہے، وہ بہت اہم ہے۔ اینٹی منی لانڈرنگ کی اس کے اندر نکات شامل ہیں، اس کے اندر ٹیرر فائنینسنگ کی نکات شامل ہیں، اس کے اندر کراس بارڈر کیش اسمگلنگ کی نکات شامل ہیں، اس کے اندر آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یعنی بینکس اور اسٹیٹ بینکس ہیں جس کو ہم مکمل طور پہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو جو باقی 6 رہ گئی ہیں جن کو پارشلی کمپلیٹ یعنی کہ پارشلی مکمل کا اسٹیٹس دیا گیا ہے، اگر آپ ان کی بھی تفصیل میں جائیں تو وہاں پہ بھی یہ کامنٹس لکھے ہیں کہ یہ بھی سگنیفیکنٹ اس کے اندر کام آلریڈی ہو چکا ہے۔ گویا یہ جو 6 نکات ابھی باقی ہیں، ان 6 نکات کے اندر بھی ہم نے پیش رفت کر لی ہے، اور آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ فروری تک انشاءاللہ ہم تسلی کرا دیں گے ان کی؟ جو ہمارا یہ موجودہ، کیونکہ دیکھیں ہم 2 ایکشن پلانز کے اندر ہیں، ایک 27 پوائنٹ ایکشن آئٹم ہے اور ایک ایم ای آر اے پی جی کا ہے جو 40 نکاتی ہے، اور اس کی جون کے اندر اسسمنٹ ہوئے گی۔ جو یہ ہمارا 27 ایکشن آئٹم ہے، مجھے پورا کانفیڈنٹ ہے کہ یہ ہم فروری کے اندر مکمل کر لیں گے، اور جو باقی 6 آئٹمز ہیں جو پارشلی کمپلیٹ ہیں اس کے اندر بھی ہم آلریڈی کافی زیادہ کام جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ حماد صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غیر سرکاری ذرائع ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایف ٹی ایف کی کمپوزیشن ہے، شاید ہم آج ہی وائٹ لسٹ میں شامل ہو جاتے، اگر کچھ ایسے ممالک جو شاید ہم ان کو دوست سمجھتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، ہمارے دشمنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تو شاید یہ ہمیں فروری تک انتظار نہ کرنا پڑتا۔ ٹھیک ہے، جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے، اور ایک سعودی عرب کے حوالے سے غلط خبر آئی تھی، اور میں اس بات کو آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ خبر بالکل بے بنیاد تھی اور غلط تھی کہ سعودی عرب نے ہماری مخالفت کی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، اور جتنے بھی ممالک تھے ماں سوائے ایک ملک کے جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارا جو ہندوستان ہے وہ ہمیشہ اس کا ایک رویہ رہا ہے فیکٹر کے ٹیکنیکل فورم کو پولیٹیسائز کرنے کا، اس کے علاوہ تو تقریباً تمام ممالک نے پاکستان کی ایفرٹ کو سراہا ہی نہیں، بلکہ بڑے بھرپور الفاظ کے اندر سراہا کہ اتنے مشکل وقت کے اندر اور اتنے مشکل ایکشن پلان جس کی آج تک نوید نہیں ملتی کہ کسی ملک کو اتنا مشکل ایکشن پلان پہلے کبھی دیا گیا ہو، ان چیلنجز کے باوجود، کووڈ کے چیلنجز کے باوجود پاکستان نے زبردست کام دکھایا، اور آج اس 27 میں سے 21 نکات جو ہے وہ پورے کر بیٹھا ہے۔ کیسے حماد صاحب، امریکہ کا کیا رد عمل رہا؟ بے پناہ انفلوئنس ہے امریکہ کا اس فورم میں، برطانیہ کا، ان ممالک نے کیسا، ان کا کیا رسپانس تھا؟ میرے خیال میں ان کا مثبت رسپانس تھا، اور انہوں نے بھی ہمارے جس طرح میں نے کہا کہ ایک ملک کے علاوہ تو باقی تمام ممالک نے ہمیں کہا۔ اور حماد صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہرحال ایک اوور آل جب ہم نے 21 ایکشن پلان پہ عمل کیا ہے ایف ٹی ایف کو، ایف ٹی ایف کی تسلی کرائی ہے، دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہم نے تسلی کرائی ہے، مگر اس سے پاکستان کو بھی تو بے پناہ فائدہ ہوا ہے نا۔ ہمارا تو سب سے بڑا ناسور جو ہے وہ ہماری غیر دستاویزی معیشت ہے، ہمارے جعلی اکاؤنٹ، ہمارے جعلی بینک اکاؤنٹ، ہمارے یہاں سے منی لانڈرنگ، اتنے بڑے بڑے سو کالڈ لوگ جو ہیں وہ اتنے بڑے بڑے منی لانڈررز ہیں، ہم نے اپنے نظام کو بھی تو اس میں ایک نیا جنم دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیکھیں ہمارے ملک کو منی لانڈرنگ جو ہے اس کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی بڑے غور سے دیکھتی تھی اور بڑی تشویش سے دیکھتی تھی، انگلی اور حوالہ کے کاروبار کے حوالے سے بڑی تشویش سے دیکھتی تھی۔ تو ان سلسلوں میں ہمارے بینکس آج زیادہ محفوظ ہیں، ہماری معیشت آج زیادہ ڈاکیومنٹڈ ہے، ہمارے ملک میں وہ قوانین موجود ہیں جو جدید معیشت کے اندر موجود ہوتے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے۔ ہمارے ملک میں اب وہ قوانین سخت ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی اکنامک ریفارمز ایکٹ آیا تھا 1992 میں، ہنڈی حوالہ اور یہ ساری چیزوں کو لیگلائز کر کے جو بھی پیسہ آتا تھا اس کو بھی لیگلائز کر دیا گیا تھا۔
ان ساری چیزوں کو بھی ہم اب ایڈریس کر چکے ہیں اور سیٹ اپ تسلیم کر چکا ہے کہ یہ چیزیں مکمل طور پر ایڈریس ہو چکی ہیں. تو یہ ہمارے بینکس کی ہمارے فائنینشیل سسٹم کی عکاسی کرتا ہے کہ آج پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس جدید دور کے اندر زیادہ محفوظ ہے. بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر، وفاقی وزیر انڈسٹریز اور ٹاسک فورس FATF کے چیئرمین ہمارے ساتھ تھے. کمر سے بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے، پاکستان کا روپیہ مسلسل مستحکم ہو رہا ہے، تقریباً 4% 2 مہینے میں مستحکم ہوا ہے. 168 روپے ڈالر سے اب 161 روپے کی سطح پر آ گیا ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پاکستانیوں کے لیے مستحکم خبر ہے، اطمینان کی خبر ہے کہ ہمارا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اب مسلسل مستحکم ہو رہا ہے. انٹر بینک میں امریکی ڈالر 5 ماہ کی کم ترین سطح یعنی 161 روپے 37 پیسے پر آ گیا ہے. اس سے پہلے 28 مئی کو ڈالر 161 روپے 98 پیسے تک آیا تھا، جبکہ 27 اگست کو اب سے 2 ماہ قبل روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر بلند ترین یعنی 168 روپے 43 پیسے پر تھا. یعنی تقریباً 2 مہینے سے بھی کم وقت میں امریکی ڈالر کی قدر 7 روپے کم ہو گئی، یعنی روپے کی قدر میں تقریباً 4.2% بہتری آئی ہے. 4% روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں. اس سے پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 760 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری کی اہم اور بڑی وجہ حوالہ ہنڈی کے کاروبار کی کمر ٹوٹنا بھی بتائی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 4 مہینوں میں ترسیلات زر میں یعنی کہ ریمیٹنسز میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ 4 مہینوں سے اوسطاً 2 ارب ڈالر سے زیادہ موصول ہو رہی ہیں. اب اوورسیز پاکستانی بینکنگ چینل سے رقوم بھیج رہے ہیں اور پچھلے ماہ اوورسیز پاکستانیوں نے 2 ارب 30 کروڑ ڈالرز کی ریمیٹنسز بھیجی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 31% زیادہ تھی. اس کے علاوہ ایک جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس متعارف کرایا گیا ہے، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو متعارف کرایا گیا ہے، اس میں بھی پاکستانی بینکوں اور اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی خبریں ہیں اور ڈالرز کی بینکنگ چینل سے جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. اس طرح سے پاکستان میں دستاویزی معیشت کو استحکام مل رہا ہے. پچھلے مہینے ویسے پاکستان کی ایکسپورٹس میں 1 ارب 90 کروڑ ڈالرز ریکارڈ کی گئی تھی، جو پچھلے سال کی 1 ارب 77 کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹ سے 6% زیادہ تھی. مجموعی طور پہ اس استحکام کی مستحکم روپے کی خبر پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ریحان عتیق، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں شجر کیپٹل لمیٹڈ کے. بہت بہت شکریہ ریحان عتیق صاحب. یہ بتائیے گا کہ کافی سگنیفیکنٹ یہ امپروومنٹ ہے، 2 ماہ کے اندر تقریباً 4.25% روپیہ جو ہے وہ اسٹرنگتھن ہوا ہے. ہم پاکستانیوں کو تو عادت ہو گئی ہے کہ کرنسی کی ویکنس کی، یہ ایک اچھی خاصی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. آپ اس کو کس چیز سے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، کس سے آپ اس کو منسلک کریں گے؟ جی شکریہ کامران بھائی. آئی تھنک سب سے پہلے تو ہم یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ لاسٹ 1 سال میں ہماری کرنسی کی پیرٹی کہاں سے کہاں گئی اور اس کے ریزن کیا تھے. اگر ہم پچھلے سال سپٹمبر میں دیکھیں تو ہماری کرنسی وہی 167-166 روپے کے برتھی سے بعد اس کے بعد ہمارے پاس $3.5 بلین آئے، جس کے اگینسٹ ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم نے ہاٹ منی کا ایک نمبر دیا کہ وہ آئے، جس کی وجہ سے اور پھر کچھ فارورڈ بکنگ کرائی ایکسپورٹرز نے. اچھا ہوا یہ کہ پھر جب کووڈ سٹارٹ ہوا تو دنیا میں اکانومی ظاہر ہے کہ ٹرم آئل کا شکار تھی، جس کی وجہ سے یہ جو ہاٹ منی تھی یہ بھی واپس جانا شروع ہو گئی، کیونکہ ہماری انٹرسٹ ریٹ کافی سگنیفیکنٹلی نیچے آنا شروع ہوئے. اور ایکسپورٹ پروسیڈ جو $4 بلین کے قریب ہم نے فارورڈ بکنگ کرائی تھی، اس میں سے بھی تقریباً 50% ریئلائز ہوا. باقی $2 بلین جو ہے مارکیٹ سے کور کرنے پڑے بینکس کو، جس کی وجہ سے ایک مارکیٹ میں ایک بہت انسرٹنٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. لیکن اور یہ بھی فیئر تھا کہ شاید ہمارے ریمیٹنسز کے نمبر اس لیول پہ نہیں آ پائیں گے، کیونکہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ لے آف ہو رہے ہیں. لیکن سرپرائزنگلی آئی تھنک ہم نے یہ دیکھا جون کے بعد سے کہ ایکسپورٹرز کے پروسیڈز بھی ریلائز ہونا شروع ہو گئیں جو اسٹک اپ تھیں، پلس ریمیٹنسز جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ڈکلائننگ ٹرینڈ ہوگا، اس میں بھی بہت میسو اضافہ ہونا شروع ہوا. جس کے ریزن ہم نے پہلے بھی وہ ڈسکس کی تھی کہ بینکنگ چینل کے ذریعے لوگوں نے، کیونکہ جب انٹرنیشنل حوالہ ہنڈا کو کرب ہوا اور بینکنگ چینل کو زیادہ سے زیادہ بڑھنا شروع ہوا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ کافی میجر آئی تھنک پاکستان کی اکانومی میں امپروومنٹ آنا شروع ہوئی ہے. اور جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جی یہ جو نمبرز ہیں یہ کنٹینیو رہیں گے اور آگے چلتے ہوئے بھی آپ کو سگنیفیکنٹلی اب جو ٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہے ایک ڈاکومنٹڈ اکانومی پہ آپ کے ایکسپورٹرز کا، اور جو آف شور پاکستانی جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کا، تو یو ول سی کہ آئی تھنک
یہ جو کرنسی ہے ہو سکتا ہے 160 کا فگر بھی بریک کر دے. اچھا, اور ریحان صاحب اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب یہ ہمارے ہاں ہاٹ منی آ رہی تھی 3-3.5 ارب ڈالر آئے تھے, تو ایک بڑا فیئر تھا بہت سارے لوگوں میں, کیپٹل مارکیٹ اور جو ہمارے منسلک لوگ ہیں, کہ یہ جب بھی یہ فلائی کرے گی اور نکل جاتی ہے, یہ ہاٹ منی ہے, یہ آتی ہے, یہ ایک دم نکل جاتی ہے, تو وہ آئی بھی اور وہ نکل بھی گئی, مگر اس کے باوجود ہمارے روپے کی قدر الحمدللہ اس کے بعد اب مستحکم ہوئی ہے, مزید بہتر ہوئی ہے. یہ ایک بہت میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. جی بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک فیئر تھا اور وہ جینوئن فیئر تھا کہ یہ جو ہاٹ منی کا جو اماؤنٹ ہے کہیں اتنا یہ 2-3 بلین ڈالر تو ہم نے مینج کر لیا, لیکن اگر یہی نمبرز 7-8-10 بلین ڈالر تک پہنچ جاتا تو شاید ہمارے لیے اس کو مینج کرنا مسئلہ ہو جاتا. اسی لیے آئی تھنک جو اب ہم جن فنڈامنٹلس پہ کام کر رہے ہیں, جیسے ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آیا, اور جو میری اپنی نیوز ہے کہ آئی تھنک انفارمیشن ہے اراؤنڈ $100 ملین آلریڈی اس میں بینکنگ چینل کے ذریعے آ چکے ہیں, اور آئی تھنک یہ فیگرز بہت میسو طریقے سے آپ کو بہتری کی طرف جاتا نظر آئے گا. تو اب یہ جو ہیں یہ ہیں سارے سسٹینیبل انفلوز. یہ انفلوز اس قسم کے انفلوز نہیں ہیں کہ جن کو آپ کہیں کہ شارٹ ٹرم آپ نے ایک بریدر کے لیے لینا شروع کیے ہیں. ریمیٹنسز ہیں, اب لوگوں کو ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جی کہ بینکنگ چینل کے ذریعے ہمیں بھیجنا آسان ہے, اور یہاں جو ایکسچینج جو کمپنیز ہیں ان کے پاس سے ان کو ظاہر ہے کہ اپنے گھروں تک بھیجنے میں پرابلم ہوتی تھی. بینکس کیونکہ ایک بہت بہتر اور سیف ذریعہ ہیں, تو اور ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ بھی ہٹ ہو رہے ہیں, تو آئی تھنک لوگ اب اس چیز کے یوز ہوتے جا رہے ہیں. ڈاکومنٹڈ اکانومی ہونے میں ٹائم ضرور لگتا ہے, لیکن اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ آتے ہیں. آپ کی انفارمیشن کیا ہے اس میں اور بھی تو رول پلے کر رہا ہے نا, کہ ایک ہمارے یہاں جو فلائٹ آف کیپٹل, فلائٹ آف یہ ڈالرز ہوتا تھا, جب ہم موبائل فون یہاں پہ بڑی تعداد میں $1-1.5 بلین کے اسمگل ہوتے تھے, سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کا کام تھا, اس میں $1-1.5 بلین جاتا تھا, پھر انڈر انوائسنگ بے پناہ ہوتی تھی, وہ بھی ظاہر ہے کہ اب بہتر ہوئی ہے. یہ بھی تو ہم نے ایک بڑی سگنیفیکنٹ پیش رفت کی ہے. جی کامران بھائی, یہ آئی تھنک آپ کو اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم امپورٹ کرتے تھے آفیشیل چینل سے موبائل فون اور اس طرح کی چیزیں, اور ہمارے یہاں سے اسمگل ہو کے جا رہے ہوتے تھے افغانستان, وہاں سے جو ڈالرز آتے تھے وہ آپ کے پاس کیش اکانومی میں آتے تھے. تو یہ جو ڈبل امپیکٹ آ رہا تھا وہ اور ہماری اکانومی کو جو ڈاکومنٹڈ اکانومی اس کو بھی ہٹ کر رہا تھا, پلس وہ جو فلوز تھے جو بینکنگ سسٹم میں آنے ہوتے تھے وہ لوگوں کے پاس پرسنلی چلے جاتے تھے, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ تھی. اور ساتھ ساتھ جو آپ نے گاڑیوں کی بات کی, آپ لاسٹ آئی تھنک اس وقت حالات دیکھ لیں کہ جتنی بھی نئی کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آٹو موبائل سیکٹر میں کرنے کا سوچ رہی ہیں. آج سے 3 سے 3.5 مہینے پہلے ہم یہ بات سوچ نہ سکتے تھے. آپ نے دیکھا تھا کہ ایٹلس نے اپنا پلانٹ بند کر دیا تھا, ٹوئیٹا نے اپنا پلانٹ بند کر دیا تھا, اور آج یہ حال ہے کہ آپ کے پاس 6 مہینے کے ڈیلیوری ٹائم آ رہے ہیں, چاہے وہ کیا ہو, چاہے ہونڈا ہو, یا ہماری جو کنونشنل کمپنیز ہیں ٹوئیٹا وغیرہ. اور ساتھ ساتھ مزید یورپین کمپنیز بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہی ہیں, انہیں مارکیٹ بڑی اٹریکٹیو نظر آنا شروع ہو گئی ہے. بہت بہت شکریہ ریحان عتیق, CEO شاجر کیپٹل ہمارے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.